बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में ईरान की सूरत हाल का तस्करा करेंगे। ईरान में हालिया तशद्दुद के बाद 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है। वहीं ईरानी सदर का अहम बयान भी सामने आया है जिसको मेंशन करेंगे। उसके बाद अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। ईरानी सदर ये कहते हैं कि अमरीका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार देता हूँ। इसके साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि फ़िरौन नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा, क्योंकि गुरूर में डूबा एक ऐसा शख्स दुनिया चला रहा है जो कि चाहता है कि फैसले उसके मुताबिक हों। अब ईरान की सूरत हाल किस जानिब इशारा कर रही है, खित्ते के लिए ये कितना अलार्मिंग है, या कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है मुस्लिम ममालिक को, इस जानिब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं और उनसे बाकायदा सवालात रेस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद इंसाफ ज्वाइन करें। सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर आरिफ काज़मी साहब हमें ज्वाइन करें। आरिफ साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ईरान न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ अफजल रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब आपको खुशामदीद कहते हुए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल इस वक्त ईरान की सूरत हाल क्या है, क्योंकि फिर दोबारा हमले की भी धमकी दी गई है अमरीका की जानिब से। ज़रा इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। बैकग्राउंड तो आपने ही बता दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मुझे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका जो फराहम किया। एक्चुअली आई थिंक सुप्रीम लीडर इमाम खामेनी साहब ने जो स्ट्रेटजी लाइन इन्होंने गुज़श्ता दिन अपने तकरीर में ऐलान किया, और गुज़श्ता रोज़ प्रेसिडेंट डॉक्टर पेज़ेश्कियान साहब ने जो इन पुरतशद्दुद वाक़यात के पीछे हमेशा की तरह अमेरिका और उसके इजरायली एजेंट के मुलव्वस होने के बारे में जो बता दिए, तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं अभी तक। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले जो पुरअमन मुजाहरे थे, जो वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो बाज़ार में ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रखने वाले ताजिर बरादरी थी, वो एक लेजिटिमेट राइट्स लेके मुजाहरों का आगाज़ किया, न सिर्फ तेहरान में, कुछ और शहरों में। तो 3-4 दिनों में इसमें कोई शक नहीं कि मुजाहरे बड़े एक बड़े लेवल पर किए गए हैं, लेकिन उस वक्त तक पीसफुल रही जब तक प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की एडमिनिस्ट्रेशन ने रीच आउट किया और मुजाहिरीन के साथ एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई थी। लेकिन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता अदवार में भी ईरान में कुछ ऐसे मुजाहरे हुए थे, नाम नहाद हिजाब पर पाबंदी या फ्यूल या महंगाई से मुतल्लिक़। तो हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि खारिजी क़ुव्वतों ने हमेशा इस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए अपने जो एक देरीना ख्वाहिश है ईरान में निज़ाम के ख़िलाफ़ और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक साजिश चलाने के लिए उन्होंने ये भरपूर इस्तेफ़ादा किया है। सही। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो हालिया धमकियामेज़ उनकी बातें हैं, उनका तो एक बार शुक्रिया अदा तो करना चाहिए, क्योंकि जब भी ईरान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, उनके असल जो पस पर्दा जो एलिमेंट्स बैठे हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो हमें साफ वाज़ेह नज़र आता है, सही। जिसका ट्रंप और उनके असलाफ को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक हो गया। आप जिस जानिब इशारा करें ज़रा इसी को कंटिन्यू करते हैं। सज्जाद तरीन साहब, इस वक्त ईरान की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है या किस जानिब इशारा कर रहा है आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं उमा कि ईरान में पाबंदियां हैं पिछले कई साल से, तकरीबन 40 साल से मुख्तलिफ पाबंदियां ईरान पे लगी हुई हैं। उन पाबंदियों की वजह से ईरान की जो मुआशी सूरत हाल है वो दबाव का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनकी आवाम भी है परेशान है थोड़ी सी, ये भी बात ठीक है। देखिए, और अपने हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट भी वो कर रहे हैं, और वो पहले भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं, वो कोई इतना बात नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप मतलब वहाँ अपने एजेंट भेज दें और अपने एजेंटों के ज़रिए जो है वो आप वहाँ एहतजाज कराना शुरू कर दें और रजीम चेंज शुरू करा दें। ये तो कोई बात नहीं है। देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि इस मुसलमान मुल्कों, तमाम जो मुल्क हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर आज ईरान में वो रजीम चेंज कराते हैं, कल वो कहेंगे दूसरे मुल्क में करा दें, तीसरे मुल्क में चेंज करा दें, वो तो फिर जहाँ चाहेंगे जो करा लेंगे। अभी आपको याद होगा वेनेजुएला के हालात जब हमने उसका तस्करा किया, तब भी ये रजीम चेंज का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, और अब यही डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला का सदर करार दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, वो डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी करार देते हैं, ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ना वो इराक है।
وہ ایک قوم ہے اور وہ ریئیکشن کریں گے، پھر بہت خوفناک ریئیکشن کریں گے. جو ہم نے گزشتہ سال دیکھا تھا اس کے ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوا تو بہت خوفناک ریئیکشن کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کی عوام کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کرے، اپنے مطالبات کے لیے، اپنی معاشی پریشانیوں کے لیے. لیکن کوئی اگر اوپر سے آ جائے، وہ اپنے ایجنٹ وہاں شامل کر دے اور وہ یہ اس کے ذریعے کوشش کرے کہ رجیم چینج ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت لمحہ فکریہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک تو حالات خراب ہیں وہاں کے، اس کے خلاف یورپ اور امریکہ جو ہے وہ پورا پروپیگنڈا بہت کر رہا ہے. اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا، کیونکہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. پھر اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہے، تو نیگیٹو پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے. اب جس طرح دیکھیں یہ کوئی بات ہوئی کہ چلیں ایران میں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا ہے اور ایرانی ایمبیسی پہ بندہ پہنچ گیا ہے اور اس نے پرچم اتار دیا ہے. یہ تو ایک سازش صاف نظر آ رہی ہے. مطلب دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے ملکوں میں جو ہے نا وہ ایسا شروع ہو جائے. سفارت خانہ جو ہوتا ہے اس کی حفاظت اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے نا، یہ ٹرمپ نے اس کا آغاز کیا اور میرا خیال ہے اب یہ پوری دنیا میں ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور نظر آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے نا وینزویلا کے صدر کو مادرو کو اٹھا کے، اس کے بعد یہ ایسے لگا ہے کہ دنیا میں اب کوئی قانون نہیں رہا، دنیا میں کوئی رولز نہیں رہا اور دنیا کسی رول کے تحت نہیں ہے. جس کی طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ جو طاقت کے ذریعے چاہے کرا لے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ملکوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ایران کا میں نے ذکر کیا، اگر ایران میں کوئی تبدیلی وہ کرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وہ تو دنیا میں جب چاہیں گے تبدیلیاں کرا لیں گے. کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس چیز پہ تو ہم سب جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ جو حالات وہ ڈیولپ کرتے ہیں نا، ہر چیز ان کے مطابق نہیں ہو سکتی. جو کوششیں ان کی کوششوں کو ناکام کیا جائے، ان کی کوششوں کو ناکام کیا جائے. مسلمان ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے. کوشش کو ناکام کرنے کی ایک جو ہے وہ تصویر ہم نے گزشتہ سال دیکھی تھی. میں ذرا عارف کاظمی صاحب سے یہی ڈسکس کرنا چاہوں گی. عارف صاحب، ابھی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ اس خطے کی صورتحال پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بڑی گہری دلچسپی بھی رکھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی سر، آنے والا وقت کتنا چیلنجنگ ہے اس خطے کے لیے؟ مسلم ممالک کے کردار کی بات کریں بار بار سجاد ترین صاحب، اسی کا تذکرہ رضا صاحب نے بھی کیا. سر ذرا اسی کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں یہ سارا یہ جو چل رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر، یہ جو جنگیں چل رہی ہیں، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو، چاہے وہ کریبین کے اندر وینزویلا کے اندر جو کچھ ہو گیا وہ معاملات ہوں، یا پھر مشرق وسطیٰ کے معاملات ہوں، یہ تمام لنکڈ ہیں. بیسکلی ان کے پیچھے جو موٹیوز ہے وہ مسلم جو امہ ہے یا مسلم کنٹریز ہے اس کو تباہ کرنے کا یا اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا یہ سارا پلان ہے. ہم نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین جنگ کے پیچھے بھی یہی چیزیں تھیں، کیونکہ رشیا کے اندر کوشش یہ کی گئی کہ جو پہلے تو جو اس کا جو بڑھتا ہوا ایک مسلم امہ کی طرف ایک جو جھکاؤ تھا، ٹھیک ہے. ایک تو رشیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کو بے شک اس ٹائم پہ توڑا گیا ہے، کئی ممالک اس کے اندر سے نکل گئے، لیکن اب بھی وہ بہت ایک بڑی ایگزسٹنس رکھ رہا ہے، ایک بڑی ٹیریٹری رکھ رہا ہے اور بڑی فوج رکھ رہا ہے، بڑی ملٹری اور اکنامک طاقت دونوں ہے. تو اس کو بھی اس چیز سے روکنا تھا کہ وہ مسلم ورلڈ کے خاص طور پر ایران کو جس طریقے سے وہ امپاور کر رہا تھا تو اس کو روک سکے. تو اس حوالے سے وہ ناکام ہو گئے. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ نیٹو کو اس طرف لے کے جایا جائے، اور نیٹو لامالا پوٹین کی ریڈ لائن تھی، تو یہ معاملات شروع ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں وینزویلا کے اندر، وینزویلا میں بیسکلی کیا ہوا، وینزویلا کے اندر ایک تو تیل اور دوسرا وہاں پر جو لبنان کی جو مزاحمتی تنظیم ہے حزب اللہ، ان کا ایک بہت بڑا وہاں پر رول تھا، اور ساتھ ساتھ IRGC کا بہت بڑا رول تھا. اس سے پہلا جو مادورو کو نکالنے کے لیے، مادورو کو اقتدار اس کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے جو کو ہو گیا تھا جس میں امریکہ انوالو تھا، اس کو بھی روکنے میں ایران کا اور حزب اللہ کا بہت بڑا کردار تھا. اب بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ریسنٹ جب مادورو کے اوپر جب حملہ کرنے لگے تھے، تو اس سے ذرا پہلے آپ دیکھیں امریکن حکام کے بیانات دیکھیں، آپ اسرائیل کے بیانات دیکھیں، وہ کھل کے کہنے لگے تھے کہ چونکہ مادورو جو ہے اس نے حزب اللہ کو اور IRGC کو یہاں پناہ دی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے انفلٹریٹ کر رہا امریکہ کی طرف، لہٰذا ہمیں اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، کھل کے کہنے لگے تھے. اسی طرح اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے بعد ایران کی طرف ایک آئل، ان کے خیال میں آئل کا ایک بہت بڑا جو ایک وہ تھا، وہ ریسورسز جو تھے وہ
ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اب جو ہے وہ ایران کے اوپر ہم ایک کاری وار کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ ایران کا پھر ترین صاحب نے جیسے کہا کہ ایران وینزویلا نہیں ہے. ایران بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے, اور وہ اس کی جو بیسس ہے وہ صدیوں کے اوپر ہے. ایرانی نیشنلزم ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ریلیجن کے علاوہ بھی. اچھا, یہ جو ایرانی نیشنلزم کی آپ بات کریں نا, میں چاہوں گی ذرا اس کو ڈیٹیل میں ہم سے ڈسکس کریں. میں ایک اور گیسٹ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے اس حوالے سے تجزیہ لے لیں, پھر واپس آتے ہیں اپنی گیسٹ کی جانب. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار مسعود رضا صاحب بھی ہیں. مسعود, ویلکم کرنا چاہیں گے. یہ میں آپ سے سوال ریز کرنا چاہوں گی یہاں پہ, یہ جو ہم ایک اوور آل امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں طاقت کا استعمال, یہ امریکی صدر کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. ذرا اس سے گفتگو کا آغاز کیجیے گا پلیز. بہت شکریہ آپ کا. میں پہلے گفتگو تو نہیں سن سکا مہمانوں کی, معذرت دیر سے آنے کے لیے. جو سوال کیا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. اس سے پہلے ایک کوئی نظم و ضبط کی تو بات ہوتی تھی, کوئی تو بات ہوتی تھی کہ اقوام متحدہ موجود ہے, دیگر ادارے موجود ہیں, کہیں کوئی سن لیا. حالانکہ وہاں پر بھی ایک بڑا غیر منصفانہ قسم کا نظام ہے. سیکورٹی کونسل, اس کے 5 مستقل ممبران جن کے پاس ویٹو پاور ہے, اور جن کے پاس ویٹو پاور ہے آپ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, وہ کچھ بھی کرتے پھریں. لیکن پھر بھی کچھ ہاتھوں کی شرم جیسے کہتے ہیں وہ تھی. عراق جنگ سے ہم نے دیکھا کہ عراق جنگ میں امریکہ نے پہلی مرتبہ نیٹو کو چھوڑا اور معاف کیجیے اقوام متحدہ کو چھوڑا, اور نیٹو کے ساتھ مل کر اس نے حملہ کر دیا. اور پھر معاملہ چلتے چلتے یہاں تک آ گیا ہے کہ اب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتا, میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں, میری اپنی اخلاقیات ہے, وہ بھی اس وقت جب میں دکھانا چاہوں. تو معاملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب ہر ملک آزاد ہے. اب ہر ملک جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے سے چھوٹے ملک کے اوپر جس طرح کا ظلم, زیادتی, جبر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. جنگل کا قانون اس دنیا میں, کیونکہ پہلے بھی مائٹ از رائٹ ہی تھا, لیکن یہ صورتحال نہیں تھی کہ آپ طاقت کے زور پر, فوج کی قوت کے زور, کسی کائنیٹک ایکشن کے ذریعے جو ہیں وہ آپ ملکوں میں داخل ہو کر مداخلت کریں کہ آپ جا کے وینزویلا سے اس کے صدر کو اٹھا کے لے آئیں اور اس پہ فخر کا اظہار کریں اور آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو. تو یہ صورتحال نہیں تھی, یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت ایک سنکنگ شپ ہے, ٹائٹینک ہے, ڈوبنے میں اس کو وقت لگے گا. اور اگر اس نے وہ اب اس وقت ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ کس طرح سے بچ جائے, وہ چین سے بچ جائے, چین کی اکانومی سے بچ جائے, چین کے پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ سے بڑھ جائے. دنیا جو دو سمے بڑھ چکی تھی اب اس کا توازن بھی مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا اس مقصد کے لیے مسعود یہی طریقہ کار موضوع ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا, بڑی ہی ان کا کیریکٹر جو ہے نا وہ خاصا عرصے تک ڈسکس کیا جاتا رہے گا, اور یہ بڑی عجیب قسم کے صدر ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے جو ایپسٹین فائلز سامنے آئی ہیں, ان کے سامنے آنے کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دنیا کے بہت سے طاقتور لوگ, جس میں خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں, وہ کمپرومائز ہیں. وہ کچھ پیسے والوں کے ہاتھوں کمپرومائز ہیں, وہ اسرائیلی لابی کے ہاتھوں کمپرومائز ہیں. دنیا کو اور اس طبقے کو جس کے ہاتھوں وہ کمپرومائز ہیں اس کو نہیں ہے پرواہ کہ کون سا ملک جو ہے وہ کہاں موجود رہتا ہے. اس کو اس بات کی پرواہ ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہوتا ہے, کتنے اختیارات ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری سوالات ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ شاید کچھ چیزیں نہ بھی کرنا چاہ رہے ہوں تو انہیں کرنی پڑ رہی ہوں گی. اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ماضی کو بہت اچھا نہیں رہا ہے. اب اگر آپ کا ماضی دیکھیں تو تنازعات سے بڑا ماضی ہے. تو وہ اپنے آپ کو غیر روایتی صدر کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک نئی اپروچ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں, وہ امریکہ کی نشاط ثانیہ کو لے کر آئے. لیکن معذرت کے ساتھ مسعود, ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریجیم چینج کا ورڈ یوز کر کے یا اس نیریٹو کو لے کے اس کے پیچھے جو مذموم کارروائیاں کی جا رہی ہیں, یقیناً وہ اس پورے خطے کے لیے بلکہ گلوبلی اگر دیکھا جائے تو وہ خطرناک ہیں. ڈیفینیٹلی خطرناک ہے. اب کسی ملک کی کوئی سوورنٹی باقی نہیں رہی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کو آپ چھوٹا سمجھیں اور جا کر آپ اس کے نظام کو تہوبالا کر دیں. کوئی انٹرنیشنل قانون, ایون کے مذہبی قوانین جو ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے, اور جو دنیاوی قانون ہے وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی دوسرے کے قانون کو چیلنج کریں اس کی سرزمین پر جا کر. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک کام شروع ہو گیا. اب کل جو ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ کابل میں آپریشن کرے اور وہاں کابل میں رجیم چینج کی کوشش کرے, وہاں سے ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے آئے. اچھا, چائنا کو چاہیے کہ وہ چلا جائے تائیوان میں اور تائیوان میں اپنا قبضہ کر لے اور وہاں کی پوری کیبنٹ کو اٹھا کے لے آئے.
اچھا یہ جو بات مسعود آپ کر رہے ہیں نا، بریک پہ جانے سے پہلے میں ترین صاحب سے جو ہے وہ فوری ان سے چاہوں گی کہ وہ اپنا اوپینین شیئر کریں. جو ملکی سالمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اس کو کیا گلوبلی کہیں پہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے، کلیم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اب جو راستہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھول دیا ہے نا، اس سے تو ممکن نہیں ہے. جیسے مسعود رضا کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب کل کو پریزیڈنٹ پوٹن یہ چاہے اور وہ یوکرینی کو اٹھا لے، کوئی نہیں بولے گا. اسی طرح چائنا والے چاہیں تبت میں اور جس کو مرضی چاہیں اٹھا لیں، کوئی نہیں بولے گا. یہ تو پھر یا تو عالمی طاقتوں نے یہ آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہم نے فلاں کو اٹھانا ہے، آپ نے فلاں کو اٹھانا ہے، اور ایک دوسرے کے اس میں نہیں بولنا. دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چائنا کو اپنا رول بھرپور کرنا چاہیے، خاص طور پر جو روس ہے، روس کو بھی اپنا رول کرنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے مادرو کو کے لیے کوئی ایسا رول نہیں کیا کہ یا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکنز ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں، ٹرمپ کہاں تک جاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. تو یہ اگر ایک راستہ جو کھل گیا ہے، یہ اب رکے گا نہیں، یہ اب رکے گا، بالکل نہیں رکے گا. یہ تو اب آپ کو پتہ ہے. تو کیا اس کے شکنجے میں آنے والے وقت میں سر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے یا نہیں، یہ سوال تینوں مہمانوں سے کریں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. افضل رضا صاحب آپ کی جانب آئیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، ایک تو ایرانی نیشنلزم کی جانب اشارہ کیا تھا عارف کاظمی صاحب نے. میں چاہوں گی ذرا تھوڑا سا آپ بھی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. اس وقت جو ایران کے اندر کی صورتحال ہے اس کو میں چاہوں گی تھوڑا سا ایڈریس کرتے ہوئے آپ ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتائیں، پھر ہم اب دیگر مہمانوں کی جانب بڑھیں گے. دیکھیں صرف کل نہیں پرسوں شیراز میں وہاں پہ جو شہید ہونے والے 26 سیکیورٹی فورسز کے فنرل ہوئے تھے. آج سمیت گزشتہ دنوں پرتشدد مظاہروں کے ساتھ ساتھ ایرانی نظام، ایرانی حکومت کے حق میں ریلیاں نکالی گئی ہیں مختلف شہروں میں، تہران سمیت ارد گرد کے جو پروونشل کیپٹلز ہیں. نیشنلزم سے میں آپ کو بتاؤں، صرف 12 روزہ جنگ آپ کو نظر آئے ہوں گے. وہاں پہ تو نہ تو چائنا نے کوئی پریکٹیکلی ایران کی ڈائریکٹلی مدد کی. یس، انٹرنیشنل فورم میں، سیکیورٹی کونسل میں ڈپلومیٹک پش اپ، ڈپلومیٹک سپورٹ تو رہی ایران کو رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، خصوصاً حکومت جمہوریہ اسلامی پاکستان کی طرف سے. لیکن میں اگر آپ کو یہ ایک بڑی عزم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر ہیومن رائٹس یا انٹرنیشنل لا کے بارے میں بات کریں. انہوں نے آلریڈی ہر کوئی قانون کو اپنے پاؤں تلے دبا کے رکھا ہوا ہے. 2020 کے الیکشن میں یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے کہ اپنے سینکڑوں لاکھوں حمایتیوں کو دعوت دے کے ان کو پرتشدد واقعات کر کے واشنگٹن میں کانگریس پہ حملہ کروایا ہے. اب وہ کس پوزیشن سے وہ ایرانی عوام کے ساتھ ایک نام نہاد ہمدلی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اس وقت وینزویلا کے ساتھ جو ہونے والی کاروائی ہے، یوکرائن میں جو ڈبل گیم کھیل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ، اور گزشتہ قریب 3 سال سے اکتوبر 7 2023 کے بعد آپریشن طوفان الاقصی کے بعد اسرائیل کو اگر کوئی سانس دے رہا ہے مصنوعی، وہ صرف اور صرف یو ایس ہیں. لاجسٹک سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ اور ڈپلومیٹک لیول پہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کو حل کرنے یا مدد کرنے میں اقوام متحدہ کا کوئی رول پلے ہو، سیکیورٹی کونسل کا رول ہو یا IAEA کا کوئی رول ہو. لیکن ہاں، ریجنل میں کوآپریشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور اسرائیلی جارحیہ جب قطر میں ہوئی تھی، خطے کے جو ہمارے اسلامی عرب برادر ممالک ہیں، ان کو یہ ضرور سمجھ آئے گی کہ نہ تو امریکہ ان کے لیے قابل اعتماد ہوگا، نہ تو اسرائیل ان کے قابو میں ہوں گے. ایک تو صرف یہ کہ طاقت کا جواب طاقت کے ساتھ دینی چاہیے، جس طرح فلسطینی کر رہے ہیں، جس طرح حزب اللہ لبنان میں کر رہے ہیں، جس طرح یمنی کر رہے ہیں. لیکن اس سارے معاملات میں ایران مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے. اور اگر کوئی سو کال طاقتور ایرانی عوام اور ایرانی عزم کو آزمانا چاہتے ہیں فوجی طاقت کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی ایران جواب دینے کے لیے تیار ہے. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اسی جانب آنا چاہی تھی. عارف کاظمی صاحب، آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا ابھی جب سجاد ترین صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا تھا کہ ایران پر مختلف قسم کی پابندیاں ہیں. پابندیوں کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پھر مذاکرات کی جانب آتے ہیں، جیسے افضل رضا صاحب نے کہا. سر، یہ جو مذاکرات کی جانب اگر یہ بات چلتی ہے تو ابھی ایران کی جانب سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایران رضامند ہے. امریکہ بھی یہ بات کرے کہ ملاقات متوقع ہے، مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن کیا حقیقی طور پر وہ مذاکرات قابل جو ہے وہ عمل ہوں گے؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان کی ہو سکے گی یا نہیں؟
ہما دیکھیں مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کا جو کردار رہا ہے اس سے پہلے بھی وہ منافقانہ رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ 12 روزہ جنگ سے پہلے مذاکرات ہی چل رہی تھی اور ایران بہت خلوص کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا, اور اس میں ہم نے بھی اس دوران ہمارے ایرانی دوستوں سے, افضل سے بھی اور آگے دوسرے دوستوں سے بھی ہم نے اس پہ بات کی, تو یہ تھا کہ ایرانی گورنمنٹ جو ہے انتہائی مطلب خلوص کے ساتھ اس کو لے کے جانا چاہ رہی تھی. گو کہ اس دوران بھی ایران کے سپریم لیڈر نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں, یعنی گورنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بے شک کریں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے نہیں کیے جا رہے ہیں. یہ مذاکرات کا ایجنڈا یعنی رزلٹ پہلے سے سیٹلڈ ہوا, جہاں پہلے سے رزلٹ نتائج سامنے رکھ کر مذاکرات کیے جاتے وہ نہیں ہوتے. تو ہم نے دیکھا کہ اسی دوران اسرائیل کے ذریعے حملہ کرایا گیا, اور اس میں امریکہ نے اب جا کر ٹرمپ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ میرے احکامات کے اوپر ہوئے اور میں اس کو سارا مانیٹر کرتا رہا, میں اس کی قیادت کرتا رہا. جبکہ اسرائیلی میڈیا تو کب کا دعویٰ کر چکا ہے کہ وہاں امریکہ سے آرڈر آئے تھے, پھر اس کو فالو کیا گیا. تو اس وقت بھی یہ جو ابھی جو آج جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ایران کی گورنمنٹ نے مجھ سے رابطے کیے ہیں, یعنی امریکہ سے رابطے کیے ہیں اور وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مجھے لگ رہا کہ وہ تھک گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ رسپیکٹ کے بنیاد پر میچول رسپیکٹ کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن امریکہ قابل اعتبار نہیں ہے. ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں, ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جیسے افضل نے ابھی ایک بات کی تھی مظاہروں کے حوالے سے, اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت ایران کے اندر جو مظاہرے تھے کچھ درمیان میں وائلنٹ بھی ہو گئے, لیکن اب وہ مظاہرے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں, اور اس کا جو جیسے ختم ہو گیا. لیکن اس وقت دنیا میں 5 مظاہرے چل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. اسی وقت ایک مظاہرہ امریکہ کے اندر چل رہا ہے, جو امیگریشن حکام کی جانب سے جو 17 سالہ جو 37 سالہ لڑکی کو جو قتل کیا گیا, ایک بچے کی ماں تھی, اس کے بعد سے مظاہرے انتہائی وائلنٹ ہے اور تاریخ کے بدترین تشدد ان کے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ مظاہرے واشنگٹن سمیت تمام تقریباً امریکہ کے اندر پھیل گئے ہیں. نمبر 1. دوسرے مظاہرے وینزویلا کے اندر ہو رہے ہیں, اینٹی امریکہ, ٹھیک ہے. تیسرے مظاہرے ہو رہے ہیں ارجنٹینا کے اندر, جو کہ اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں. اسرائیل کے کچھ ٹورسٹ وہاں پر گئے تھے اور وہاں انہوں نے ایک پارک کے اندر جو ریئر کچھ درخت تھے, جنگل تھا, اس جنگل کو آگ لگا دی. اس کے بعد سے میسو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اینٹی اسرائیل, اور اس میں ایلیمنٹ وہی غزہ والا ایلیمنٹ بھی ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد چوتھے جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہو رہے ہیں, جس میں جو 10 سالہ حریدی بچے ہیں, جن کو جو حریدی ہیں, جو حریدی فرقہ کو جو زبردستی فوج کے اندر, کیونکہ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ بھاگ چکی ہے, بہت بڑی تعداد میں بھاگ چکی ہے. اب ان کو جو مین پاور ہے فورسز کے اندر, اس کی کمی کا شکار ہے. اب وہ حریدیوں کو زبردستی لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور حریدی کہتے ہیں کہ ہم تو تعلیم دینے والے لوگ ہیں, ہم تبلیغی لوگ ہیں, ہمارا فوج سے اور لڑنے سے کوئی کردار نہیں ہے, ہمیں اس سے تو ہمیں ہماری جان چھوڑی جائے, لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے. ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. ہاں, ان کے 10 سالہ بچے کو مارا گیا. اس وقت اسرائیل وہ جل رہا ہے. یہ چار مظاہرے جو ہو رہے ہیں وہ ان 2 ریاستوں کے خلاف ہو رہے ہیں. ایران کے اندر اس وقت جو ریلیاں ہو رہی ہیں پورے ایران میں, وہ پرو گورنمنٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور آج میں دیکھ کر حیران رہ گیا, اسرائیل کا میڈیا خود اعتراف کر رہا کہ یہ میسو ریلیاں ہیں جس میں پرو گورنمنٹ مظاہرے ہو رہے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں, اور خامنائی کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں, اکبر امریکہ اس میں لگ رہا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو صورتحال کیسے یکسر تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ریسنٹلی جو خامنائی صاحب کا بیان بھی آیا تھا, انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ کا جو انجام ہوگا وہ آپ کے سابقین کی طرح ہوگا. ایسے ہی ہے, فرعون, نمرود اور رضا شاہ تینوں کا نام لیا ہے. اچھا, اس بات کو تھوڑا سا ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, ذرا یہ بیانات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور بیانات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. مسعود, آپ کی جانب آؤں گی. ایرانی وزیر خارجہ کا میں بیان پڑھ رہی تھی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک خواب کی زندگی گزار رہے ہیں, خوابوں میں رہ رہے ہیں, جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی حقیقت میں زندگی گزاریں جس کو وہ جب چاہے جہاں چاہیں اپنے فیصلوں کی صورت میں, اپنے ارادوں کی صورت میں یا پھر اپنی مضمون کارروائیوں کی صورت میں امپوز کرنے کی ایٹ لیسٹ ایک اٹیمپٹ ضرور کرتے ہیں. اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک فردر ڈسکشن ہے, لیکن وہ ایک اٹیمپٹ کر کے دنیا کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہم جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک بات تو حقیقت ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے, اور وہ جتنا اثر و رسوخ دنیا پہ رکھتا ہے, ابھی اس وقت کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جو اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہو.
جہاں تک ابھی ایران کی گفتگو ہو رہی تھی تو ایران ہمارے لیے اتنا اوپن نہیں ہے. ہمیں جتنی بھی خبریں مل رہی ہیں وہ بین الاقوامی یا ویسٹرن سورسز سے مل رہی ہیں. اب اس میں کتنا پروپیگنڈا ہے کتنا سچ ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ایران کے اندر ایک انٹرنیٹ لاک ڈاؤن ہے, جیم ہے, میڈیا بہت آزاد نہیں ہے, وہاں سے کیا خبریں جو وہاں سے آنے والی خبریں جو ہیں وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے ایران کے اندر یہ ہم نہیں جانتے. باہر بیٹھ کر جو ہم اس وقت تجزیہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں 2 منٹ ہوں آپ کے ایران کے حوالے سے, کہ اس وقت ایران کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اگر ہم باہر بیٹھ کے دیکھ لیں کہ کوئی امہ کو اس میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, ریجن کے ملکوں کو کچھ کرنا چاہیے, اسلامی برادر ملکوں کو کرنا چاہیے, تو آج کوئی امہ وغیرہ کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ابھی جو سعودی عرب اور یو اے کے درمیان ہو رہا ہے اس میں اسرائیل کا کردار کیا ہے, جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو رہا ہے اس میں انڈیا کا کردار کیا ہے. تو یہ انڈیا اور اسرائیل اسلامی ممالک نہیں ہیں, اور اسلامی ممالک ان کی ایما پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف بدترین سازشی کر رہی ہیں. تو یہ میں نے اس مثال یہاں پر صرف اتنی سی دی ہے, اس ریجن کے حوالے سے اس کو بھول جائیں. تو جو بھی ممالک ہیں وہ ان کے اپنی انٹرسٹ ہیں, ان انٹرسٹ کی بنیاد پر وہ کبھی مذاکرات کرتے ہیں. یہ انٹرسٹ والی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی نا, آپ نے انٹرنیٹ کے مسائل کے حوالے سے ذکر کیا کہ ایران میں ابھی انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے, تو اس پہ بڑے سپورٹیو ہو کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ایلون مسک سے بات کریں گے کیونکہ وہ ان کی کمپنی اس چیز کی ماہر ہے. یعنی کہ یہاں پہ وہ مانیٹری بینیفٹ کا بھی ایک عنصر شامل ہو گیا ہے. وہ کہتے رہے وہ کچھ بھی اس وقت سپر پاور ہیں اور وہ کبھی ان سے لڑ جاتے ہیں ایلون مسک سے, کبھی ان سے دوستی کر لیتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ سارے کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, کام کر رہا ہے. ایران کا اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کا جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے, یمن میں باب المندب جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے, وہاں سے اس کی تجارت نہیں ہو رہی. تو ایران کے پاس وے آؤٹ کیا ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. پاکستان کے ذریعے وہ تجارت نہیں کر سکتا, کہاں گئی امہ. افغانستان کے ذریعے تجارت نہیں کر سکتا, یہاں کہاں ہے امہ. یا عرب ممالک کے ساتھ نہیں کر سکتا, وہاں پر بھی کوئی آپ کو امہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ وہ چین دے رہے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. تو ایسی صورتحال میں جو آپ کا ایکچوئل سوال تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے. وہ سوال یہ تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عباس عراقچی نے جب بات کہی نا کہ یہ دونوں اسرائیل اور امریکہ یہ خوابوں کی زندگی میں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت میں رہتے ہیں کہ جس کو وہ جب چاہے امپوز کر دیتے ہیں کسی بھی ملک جی 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 بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اور میں نے یہی سے شروع کیا تھا کہ یہ سپر پاور ہے اور اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ طوطا ہے جس کے اندر امریکہ کی جان ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ایکسٹینس فائل کا میں نے ابھی آپ کو کے سامنے ذکر کیا. اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے یہودیوں کی. بالکل. اچھا سجاد ترین صاحب کی جانب ذرا بڑھتے ہیں. جی فرمائیے گا مسعود, کمپلیٹ کرنے اپنی بات. میں کہہ رہا تھا کہ ان سے یہودیوں سے زیادہ تو مسلمانوں کی انویسٹمنٹ ہے, عربس کی انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب میں. صرف انویسٹمنٹ نہیں, اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایسا ہی ہے. سجاد ترین صاحب, سر ابھی جس طرح سے طاقت رکھنے والے ممالک کا تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ ان کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہمیں نظر آتے ہیں. سر جب انٹرسٹ کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ کیسا انٹرسٹ ہے, یہ کون سا رویہ ہے, یہ کون سا وتیرہ ہے, کون سی عادت ہے کہ ہم نے بس بزور طاقت کسی بھی جگہ پہ قابض ہو جانا ہے. ہمیں تیل کے ریسورسز نظر آ رہے ہیں, بزور طاقت ہم قابض ہو جائیں گے. ہمیں کوئی اور ریسورسز نظر آ رہے ہیں, ہم نے یہاں طاقت کا استعمال کر کے دکھانا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم طاقت رکھتے ہیں, ہم اثر و رسوخ رکھتے ہیں. یہ تو انٹرنیشنل لاز کے جو ہے بالکل وائلیشن سامنے آ رہی ہے. کیا امریکہ بہادر کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہما آج کی جو دنیا ہے اس میں تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اور یہ جو دنیا آج جس سطح پہ پہنچی ہے اس میں پہنچانے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا اور ہمارا اپنا بھی بڑا کردار ہے. کہ جب سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان میں آیا, پھر وہ جب تک سوویت یونین کی شکل میں وہ موجود تھا تو اس وقت تک تو صورتحال ایسی نہیں تھی. پھر وہ انہوں نے افغانستان میں آیا, ان کو بہت لاس ہو گیا, اس کا شرازہ بکھر گیا. اب اس کا رول دنیا میں اس طرح نہیں رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ مظاہرے کرنا تو ان کا حق ہے کہ وہ مظاہرہ کریں, اپنی معاشی پریشانیاں بتائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایران میں تو کوئی عام کسی آدمی کو گن لے کے گھومنے کی اجازت ہی نہیں ہے, وہ الاؤ نہیں کرتے, وہاں گنیں نہیں ہوتی. مظاہرین کے پاس آپ دیکھیں باقاعدہ گنیں ہیں,
وہ گن لے کے آ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں, ان کو گولیاں مار رہے ہیں. وہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ ان کو بیک سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ گنیں آخر ان کو کسی نے سپلائی کی ہیں نا, جا رہی ہیں بالکل. اور جو گنیں چلانے والے ہیں وہ کسی کے ایجنٹ موجود ہیں نا. تو یہ جو کسی ایجنٹوں کے تھرو اور گنیں چلانے والوں کے تھرو جو کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی تبدیلی ہو بھی جائے تو اس کے تباہ کن نتائج نہ صرف ایرانی قوم کے لیے نکلیں گے بلکہ وہ خطے کے لیے نکلیں گے, خطے کے ممالک کے لیے نکلیں گے. تو یہ جو تبدیلی ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تبدیلی صرف وہاں رک جائے گی, یہ پھر تبدیلی جو ہے خطے کے کئی ممالک کو اس کے کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے. اچھا سر, ایک اور چیز, ابھی آپ نے سوویت یونین کا ذکر کیا, جب ہم ان فارمیشنز کی جانب جاتے ہیں, ان یونینز کی جانب جاتے ہیں, ان تنظیموں کی جانب جاتے ہیں, تو شاید ان کا قیام, شاید کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کریں, شاید ان کا قیام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل رول وائلیٹ کرے اس کو ذرا نکیل ڈالی جائے, جب کوئی ایسی زیادتی ہو رہی ہو, کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہو, اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ کہاں گئی OIC, اقوام متحدہ؟ صرف بیانات تک ہی ان کا قیام تھا یا ان کی کوئی کام جو ہے وہ قابل عمل بھی, ان کی کوئی ایسی حرکات تھیں یا کارروائیاں تھیں جس کے تحت یا جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے کہ جو انٹرنیشنل رولز وائلیٹ کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں, میں OIC کے بارے میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے اور کچھ نہیں ہے. OIC جو ہے یہ تو مسلمانوں کے اندر جو اپنے اختلافات ہیں, جو مسلمانوں کے اپنے اندر ایک دوسرے سے اختلافات ہیں, وہ اس کو حل کرانے میں ناکام رہا ہے. OIC جو ہے وہ 1-2 عرب ملکوں کے مطلب سمجھ لیں کہ تنظیم ہے جو اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, جو مطلب سارا اس کو چلاتے ہیں, ان کی بات وہ آگے کی جاتی ہے. OIC کا دنیا میں کوئی رول نہیں ہے. اور اقوام متحدہ کا رول تو اس وقت ختم ہو گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ عراق پر اقوام متحدہ کچھ اور کہہ رہی تھی, امریکہ نے کچھ اور کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ اور اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی, اب یہ ختم ہو گئے ہیں. اب جس کا جو دل چاہے وہ کر رہا ہے, اور بیانات سے تو کچھ نہیں فرق پڑتا نا. بیانات دیکھیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ اپنی طرف وہ جو ہے نا ٹرمپ جو ہے اس کے تو ہاتھ بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کہیں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور باقی جو دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے ساری, مطلب جو بڑے ملک ہیں, فرانس ہے, جرمنی ہے, چائنا ہے, روس ہے, وہ دیکھ رہے ہیں مطلب, لیکن اس کا ہاتھ کو روک نہیں پا رہے. ٹھیک ہے, جو پہلے ایک دنیا تھی روس کے انہدام سے, سوویت یونین کے انہدام سے پہلے, اس میں اس طرح کی واردات کم ہوتی تھی. طاقت کا جواب طاقت سے دینے کے لیے کیا مسلم ممالک آگے آ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی فارمیشن ڈیولپ کریں کہ پھر طاقت کے زور پہ وہ بھی بات کر سکیں؟ میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے ہما کہ دنیا میں 56 کے قریب میرے خیال ہے اقوام متحدہ کا جو لسٹ ہے اس میں 56 کے قریب شاید مسلم ملک ہیں. 56 میں سے 2-4 ملک ہیں جہاں جمہوریت ہے, باقی تو سب شہنشاہیت ہے. اور کوئی شہنشاہ جو ہے وہ جنگ کیوں لڑے گا, آپ مجھے بتائیں. اس میں جنگ لڑنے والی تو بات ہی نہیں ہوتی. وہ جنگ نہیں لڑیں گے, نہ وہ اکٹھے ہوں گے. مطلب ان کے اگر مفادات کو کہیں مطلب ذات پہنچے گی تو پھر وہ کوشش کریں گے, ورنہ اس کے علاوہ لیکن جو حالات جا رہے ہیں کیا ان کے لیے الارمنگ نہیں ہے کہ آنے والا وقت ان کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں ہوگا, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ اگر بڑھتا گیا تو ان کے گلے پر بھی ہاتھ جو ہے وہ آئے گا. آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے پڑوس میں انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے جو اسپیشل آرٹیکل تھے, جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا ان آرٹیکلز کا, جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس بنتا تھا, وہ انہوں نے ختم کر دیے. جب ختم کیے تو دنیا میں جو مسلمان ملک تھے سوائے ایران کے ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. ایون ہمارا وہ عرب دوست جن کے لیے ہم دن رات مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ان عرب ملکوں نے بھی کہا جی ہمارے تو معاشی ان سے تعلقات ہیں, ہماری تو تجارت ہو رہی ہے, ہمارا لینا دینا ہے, وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو دنیا میں اب یہ بات کہنا ہے کہ کوئی مطلب مسلمان امہ ہو جائے گی, یہ امہ شمہ کوئی بات نہیں ہے, نہ یہ اکٹھے ہوں گے. ہر اپنا اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, اور اسی طرح اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہوئے اگر ایک کے گلے پہ ہاتھ پڑ گیا تو وہ پھر سب پہ پڑے گا. آپ دیکھیں, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں, میں نے اب امریکہ کیا مزید حملہ کا طاقت یا پھر ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیں, بالکل ان کا ارادہ ہے, وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوئے, اس سے پہلے ہم کارروائی بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے یہ جب غزہ کا معاملہ شروع ہوا تھا تو میں نے کہا اگر اس کو نہ روکا گیا, آپ کو یاد ہوگا, ریکارڈ ہے آپ کے پاس, تو میں نے کہا اگر غزہ کے معاملے پہ مسلمان ملک انہوں نے ہاتھ نہ روکے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. وہ پھر بڑھا, بڑھتے بڑھتے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن پھر سر وہی بات یاد آتی ہے امریکی صدر کا وہ بیان کہ ہم تو 8 جنگیں رکوا چکے ہیں, ہم امن کے خواہاں ہیں, ہم جنگ کی جانب نہیں جائیں گے. ذرا اس کو تسلی سے ہم ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ایران
ईरान की सूरत हाल को हम डिस्कस करें, पूरे खित्ते की सूरत हाल को हम डिस्कस करें। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हुई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। आरिफ कासमी साहब, आपकी जानिब आएंगे। सजाद तरीन साहब अभी जो बात कर रहे थे कि अमेरिका एक जानिब जो है वो जंग का इरादा रखता है, मजीद हमले का इख्तियार और इरादा दोनों रखता है, दूसरी जानिब वही मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। ये जो एक दोहरा मयार हमें नज़र आता है, ये जो क्योस जनरेट कर रहा है, ये किस जानिब जाएगा, ये तो हम आपसे जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सजाद तरीन साहब की एक और बात कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है ईरान में इन पुरतशद्दुद जो मुजाहरे हो रहे हैं, इनमें जिस तरह से असला हमें नज़र आ रहा है उन सबको, वहाँ आपको क्या मकासद नज़र आते हैं और दूसरी जानिब वो बैक सपोर्ट क्या है, उसका भी बताइएगा। हुमा, मैं ईरान के इनकलाब से आऊँगा। ईरान का जो इनकलाब है वो एक मल्टी डायमेंशनल इनकलाब था। इससे पहले हमने देखा था फ्रांस का इनकलाब था, पेजेंट्री इनकलाब था, इसके अलावा दीगर दुनिया के अंदर रशिया का इनकलाब था, लेकिन वो सिंगल इश्यूज़ के ऊपर थे। लेकिन ईरान का जो इनकलाब था वो मल्टी डायमेंशनल था। उसमें तमाम जो मकादिब फ़िक्र हम कह सकते हैं ईरान के, वो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उसके अंदर शामिल थी। चाहे रिलीजियस जो सेगमेंट है वो शामिल था, उसमें कम्युनिस्ट शामिल थे, उसमें रिफॉर्मिस्ट शामिल थे, उसके अंदर जमहूरियत पसंद शामिल थे, बहुत सारे जो लोग थे वो उसके अंदर शामिल थे। तभी ये इनकलाब आ गया था वो। और वो बेसिकली इनकलाब जो था वो शनाख्त का इनकलाब था, ईरानिज़म का इनकलाब था बेसिकली। क्योंकि जो शाह था उसने अब जो ईरान की जो शिनाख्त थी उसको हटा के वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की थी और उसके खिलाफ बेसिकली था। अच्छा, उसमें जो मजहबी फैक्टर था वो लामाला उनके साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, तो लिहाजा वो आगे जाकर वो लामाला इमाम खुमैनी की जो शख्सियत थी, एक करिस्मेटिक शख्सियत थी, और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उनके लिए अवाम के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा था। लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो इमाम खुमैनी के हाथ में आ गई। अच्छा, उसके अंदर अब देखें उसके बाद ही ये जो साजिशों का सिलसिला और उसके काउंटर इनकलाब का सिलसिला शुरू हो गया था। हमने देखा कि जो मुजाहिदीन खल्क हैं, जिनको ईरान की गवर्नमेंट मुनाफिकीन खल्क कहती है, एक वो हैं, ये कम्युनिस्ट थे, फिर कुर्द हैं, अच्छा। फिर आपके अरब हैं, आज़री हैं। आज़रबाईजान की गवर्नमेंट भी उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की थी, आज़री आज़ादी चाहते हैं। इसी तरह बलोच हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर दाइश जैसी तंजीमें हैं, अलकायदा जैसी तंजीमें हैं, वो अंदर अपने। अच्छा, फिर शाह से जो प्रो शाह के जो हैं या शाह के वफादार जो कम्युनिटी है, उनकी एक बहुत बड़ी, ये सारे जो हैं कुमेला, जो हम कुर्दों की हमने बात की, ठीक है, उनकी एक बहुत बड़ी तंजीम है जो कि इराक में अरबील के इलाके में वो ऑपरेट कर रही होती है। तो वो सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं, कुछ लोग इस गवर्नमेंट को चेंज करके अपने गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, अपने फार्म की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली ये जो मुजाहरे हो रहे थे उसके अंदर हमने देखा कि ये जो कुमेला का जो सरबराह है, जो कि अरबील इराक के कुर्दिस्तान के अंदर होता है, उसने खुलेआम उसने कहा कि इन मुजाहरों की हम बहुत अरसे से हम इनकी प्लानिंग कर रहे थे और अब हम जाकर हम सड़कों पे आ गए। उससे पहले हम याद होगा कि अरबियन सी के अंदर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो समंदर है, समंदरों से स्टार लिंक है, यानी एलोन मस्क के जो स्टार लिंक है उसके बहुत सारे डिवाइसेस पकड़े गए थे और उसको पकड़ने में ईरान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का किरदार था। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया था और ये पकड़े थे और वो जाने थे ईरान के अंदर। और ईरान में लामाला इन्हीं जो मुजाहिरे हैं उनको उनके जो हैंडलर्स थे उनके हवाले होने थे, ताकि आज अगर ईरान की गवर्नमेंट अब ये जो अब ईरान की गवर्नमेंट ने किया है तो उसको काउंटर किया जा सके। तो ये जो चीज़ें थी, अब 3-4 दिन पहले बाकायदा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई है अल असद के बेस पे, अच्छा। अरबील बेस पे, ये ईरान के साथ लगे हुए बेसिस हैं, वहाँ पर उनके ग्राउंड फोर्सेस आए हुए हैं। इसके अलावा उनके F-35 तैयारे आ चुके हैं, इराक के अंदर उनके बेसिस हैं। इसके अलावा चिनोक हेलीकॉप्टर्स की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर लाई गई है। अरबील से एक इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई कुमेला के थ्रू, इसमें अमेरिकन फोर्सेस भी थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी खबर है। कुछ हैकर्स पकड़ने के हवाले से भी बताया गया, ग्राउंड अंदर जाने की फोर्सेस अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए, चले गए। लेकिन तुर्की, चूंकि अरब वो जो कुर्द इलाका है, तो तुर्की की बड़ी नजरें हैं और तुर्की इस वक्त वो भी खौफजदा है। उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हम आगे बात कर लेंगे। तुर्की के ईरान के साथ इस वक्त
जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसके तहत तुर्की ने ईरान की IRGC को बता दिया, और IRGC ने जितने भी बहुत बड़ी तादाद जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, ये 3-4 दिन पहले की बात है, उनको तमाम के तमाम को लिक्विडेट यानी उनको ख़त्म कर दिया गया था। ये आप अंदाज़ा करें। इसके अलावा अब लामाला इतनी सारी तंजीमें जो कि मैंने आपको गिनवा दी हैं, तो उनके ऑपरेटिव्स मौजूद हैं। वो किसी को अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, किसी को रशिया चाइना क्या नाम यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रहा है, किसी को इजराइल तो खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के सपोर्ट वहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम जो ममालिक हैं हॉस्टाइल कंट्रीज से, वो इन तमाम को अब इकनॉमिक कंस्ट्रेंट का शिकार तो ईरान के अवाम है ही हैं। ठीक है। अब वो लामाला जब पैसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टर फखरीज़ादा के साथ क्या किया। ठीक है, बेसिकली वो नैरेटिव ये देते हैं कि हम आज़ादी के मतवाले हैं, आज़ादी के अलंबरदार हैं, और लेकिन उसके लिए वो हर एक से, शैतान समेत हर एक से पैसा लेने के लिए, उससे इमदाद लेने के लिए तैयार हैं। तो दुनिया जो हॉस्टाइल कंट्री से वो उनको पैसा दे देती हैं और वो अपने ही मुल्क को तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं। और इसके बाद अब तो जो ट्रम्प के जो बयान है गुज़िश्ते दिनों, उसके बाद ईरान की गवर्नमेंट के लिए बड़ी आसानी हो गई। जैसे अफजल ने भी कहा कि हमें ट्रम्प का ईरान की गवर्नमेंट को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं कि आपने हमारा काम आसान कर दिया कि आपके बंदे कौन हैं और हमारे बंदे कौन हैं। लेजिटिमेट राइट है, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये तो ईरान की जानिब से कहा जा रहा है ना। ट्रम्प जो बात कर रहे हैं वो जरा मसूद के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगी। मसूद, ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ईरानी अभी जो मदद के तलबगार हैं हम उनको मदद फराहम करेंगे। कैसी मदद? वैसे ही मदद जैसे देखिए हमारे लिए वेस्ट ईवल है, मुसलमानों के लिए वेस्ट के लिए मुसलमान ईवल हैं। तो हम भी अपनी प्रॉक्सीज जो है उनको ऑपरेट करते रहें, हम वहां पर असलाह बेचते रहें, हम दूसरे मुल्कों को डिस्टेबल करते रहें। वो हम समझते हैं कि हम हक पर हैं, वो जालिम हैं, वो समझते हैं कि वो हक पर हैं, हम जालिम हैं। तो ये तो बराबर की लड़ाई है ना। इसमें तो जो हम कर सकते हैं हमने किया, जो वो कर सकते हैं उन्होंने किया। हमारी आयरनी ये है कि हमारे यहाँ हमने अपना जो फंडामेंटल कोड ऑफ सोसाइटी है, हम मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ, वो हम उसको हमेशा ब्रेक कर देते हैं। हम अवाम की सोच को उस पर पहले बिठा देते हैं। आप अरब ममालिक को देख लें, आप ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप जहां कहीं पर भी देखें, कहीं आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, कहीं आपको असल में एजुकेशन नहीं मिलेगी, तालीम नहीं मिलेगी, शऊर नहीं मिलेगा। वो शऊर जो काउंटर कर सकता है इस तरह की लड़ाइयों को। हम असलहे के पीछे लगे हुए, असलहे से ये जंगें नहीं जीती जाएंगी। मैं बहुत तयक़ुन के साथ ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया का तो जो इस आखिरी जमाने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो तो इल्म है। वो इल्म ही इस मुसलमानों के पास नहीं है। वो हमने ज़हनों के ऊपर जो है खास किस्म के ख्यालात जो है वो थोपने शुरू कर दिए। लेकिन आप मेरी बात से जरूर एग्री करेंगे कि हम अमेरिका को देख लें, हम इजराइल को देख लें या इंडिया को देख लें, इनके तमाम हुक्मरानों पे जो जंगी जुनून सवार है, उससे तो ये लगता है कि ये जंग और असलहे के जोर पे ही जो है अपने तमाम कार्रवाइयां अमल में लाएंगे और अपने इरादों को पूरा करेंगे। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी पूरी हिस्ट्री को देखूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद से मुसलमानों के जहनों पर जो खून सवार हुआ है और मुसलमानों ने जो दुनिया में कत्ले आम किया है, उसकी कोई मिसाल है, उसका कोई जवाब है कि हमने आधी दुनिया को फतह कर लिया? क्या तबलीग के लिए किया था? तबलीग के लिए तो नहीं किया था, और वो तसलसल चलता चला आ रहा है। हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये साजिशें हमारे खिलाफ होती रहेंगी, और हम जो है अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपनी रिजीम्स बचाने के लिए साजिशें करते रहेंगे। हम उम्मा का कॉन्सेप्ट क्यों खत्म हो गया है? इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हम एक है ही नहीं। कुरान हमारे पास मौजूद है, लेकिन हर मुल्क में एक अलग शरीयत है, हर मुल्क का हुक्मरान एक अलग निजाम लिए बैठा हुआ है। तो और वहां पर लोगों के पास आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब मैं ईरान की सूरत हाल पर क्या तबसरा करूं? मेरे पास जो दो वर्जन है, वो दो वर्जन दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। सही। मैं उन पे बिलीव नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं ईरान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इस तरह से आप बात करें ना कि हर मुल्क में एक अलग शरह है, हर मुल्क के अपने कवानीन है, बट जब मैं देखती हूँ कि इन 56 ममालिक की अगर हम बात करें, एक यूनिफॉर्मिटी हमें नजर आती है, वो है मुस्लिम कंट्रीज। क्या ये मुस्लिम कंट्रीज एक पेज पे आ सकती हैं कि ये अपने डिफेंड को मजबूत बना सकें? देखिए, दूसरी जो आपको एक यूनिफॉर्म चीज नजर आएगी वो क्रिश्चियन कंट्रीज की है। लेकिन वो सारे क्रिश्चियन कंट्रीज, उनके यहाँ बड़े इख्तिलाफात मौजूद हैं, उनके यहाँ
ایک بائبل موجود نہیں ہے، بے تحاشا ان کے یہاں ورژنز موجود ہیں اس کے، لیکن وہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی روایات کو اپنی دیکھیں سوسائٹی کے ساتھ مذہب سنکرونائز کرتا ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی سوسائٹی کے ساتھ سنکرونائز کر کے ایک دوسرے کو اسپیس دیا ہے، اور کسی منیمم ایجنڈے پر وہ ایک ساتھ متحد ہیں، ہر وقت متحد ہیں، جسے ہم سوشلزم کہہ لیں، جسے ہم کوئی اور نام دے لیں، وہ اس پر متحد ہیں، وہ انسانی حقوق کی بات کر لیں، وہ ان کے اپنے جو نظریات ہیں جو کہ اسلام میں بھی موجود ہیں، لیکن ہم اس پر نہیں ہیں۔ تو جو کچھ اس وقت ایران میں ہو رہا ہے انفارچونیٹ ہے، ہمیں افسوس ہے کہ وہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یا دیگر اسلامی ممالک میں ہو رہی ہے، بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، یہ 1400 سال سے ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کبھی تاتاری آ کے ہمیں مار جاتے ہیں، کبھی انگریز آ کے ہمیں مار جاتا ہے، کبھی کوئی ہمیں آ کے مار جاتا ہے، تو ہمیں یہ سب کیوں مار رہے ہیں؟ تو اتنی بڑی امہ ہے، تو اس کو اس نظریے سے بھی تو دیکھنا ہوگا نا، صرف سازشوں کی بات کر دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ صحیح، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم ہی ان سازشوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں، تو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس قدر ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا، یا پھر یہ چھیڑ چھاڑ ہو کے یوں ہی جاری و ساری رہے گی، کچھ عرصے بعد ہمیں یہ دوبارہ اس میں تیزی یا اس میں گہما گہمی نظر آئے گی، حالات جائیں گے کس جانب؟ دیکھیں عراق ختم ہو گیا، فال آف دمشق ہو چکا ہے، افغانستان کا معاملہ نمٹ چکا ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس خطے میں اگر کوئی نشانہ ہے ان قوتوں کا تو میرے خیال میں سب سے پہلے ایران ہے، اور ایران کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایران پر باقاعدہ حملے ہو چکے ہیں، ایران نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن کچھ بھی آپ کہہ لیں ایران اتنا طاقتور نہیں ہے جتنے طاقتور اس کے دشمن اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑی مشکل صورتحال ہے، یہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف سے معاملہ جا رہا ہے نا۔ اب وہ شام میں جب رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کا نقصان ایران کو ہوتا ہے، یمن میں جب مسائل ہوتے ہیں تو اس کا نقصان ایران کو ہوتا ہے، باقی جو پوری دنیا ہے وہ ایسے ایک فائنینشل گرداب میں گری ہوئی ہے کہ وہ ایران کی تو کیا پھر مسعود ہم یہ اس چیز کو اس طرح سے کمپوز کر سکتے ہیں کہ یہ تمام تر کارروائیاں، یہ تمام تر سازشیں شاید وہ جو رجیم چینج کا ایک خواب ہے، یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلوبل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اس کی پریپریشن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ دنیا، امریکہ جو ہے وہ اس وقت بڑے خطرے میں ہے، اس کی اکانومی بڑے خطرے میں ہے، چین اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے، تو اس کو امریکہ کو اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو ایک نئے انداز سے ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ اسے امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ تو کیا اس نئے، میں آپ کی اجازت سے سجاد ترین صاحب کی جانب جانا چاہوں گی، وقت کم ہے۔ سجاد ترین صاحب، تو کیا اس نئے جو ہے وہ گلوبل ورلڈ آرڈر کو امپوز کرنے کے لیے، اس کا انتظار کرنے کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے ایسی کارروائیاں ضروری ہیں؟ دیکھیں بات یہ جو طاقت میں ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے طاقت کے ذریعے مسئلے حل کرنے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کی، وہ اپنی مرضی سے کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ غزہ سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، اس میں سب سے زیادہ نقصان ایران کا ہوا ہے۔ دیکھیں غزہ میں انہوں نے کارروائی کی، انہوں نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی، انہوں نے بشار الاسد کے خلاف کارروائی کی، انہوں نے یمن کے خلاف کارروائی کی، تو وہ جہاں سے ایران کو سپورٹ مل سکتی تھی انہوں نے سب سے پہلے وہ سارے بازو کاٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ مطلب مسلمان لیڈرشپ ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اسی طرح پس پردہ کوئی ہیلپ کر رہے ہوں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی سامنے نہیں آئے گا، نہ وہ سامنے مطلب آنے کی جرات کرے گا۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے اپنے نظریاتی اور فکری اختلافات بھی موجود ہیں، تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ بھائی ان کے خلاف جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ایران پہ آ کے وہ رک جائیں گے۔ لیکن ابھی آپ کو یاد ہوگا مسعود نے یہ بات کی، کرسچن ورلڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی اختلافات موجود ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں وہاں یونٹی کا عنصر نظر آتا ہے۔ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے۔ دیکھیں بات یہ اختلافات ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ممالک، مسلمان لیڈرشپ جو ہے یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکی۔ انہوں نے اپنے آپ اپنے ارد گرد جو مختلف حصار بنا لی ہیں، اس حصار سے یہ باہر نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اپنی باری آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ بالکل، وہ اسی طرح ہی ہے کہ اپنی باری آئے گی تو وہ دیکھا جائے گا۔ وہ ایک افریقن شاعر تھا نا کہ میرے پڑوسی کو وہ اٹھانے آئے تو میں نہ بولا، پھر وہ میرے دوسرے پڑوسی کو اٹھانے آئے تو میں نہ بولا، پھر وہ مجھے اٹھانے آئے تو کوئی بولنے والا ہی نہ تھا۔
یہ پھر یہ صورتحال ہو جائے گی سب کی طرف بالکل. ایسے ہی ہو لیکن جائے گی. آنے والا وقت کتنا چیلنجنگ ہے اس کو تو ہم نے تذکرہ اس کا کر لیا. مزید ہم ڈسکشن کریں گے کچھ ٹاپکس پر آنے والے وقت میں. ناظرین ابھی اجازت لینے کا وقت ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. اللہ حافظ.